वजीर खजाना व वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर के लिए सियासत का माना काम है, जबकि दूसरों के लिए सियासत का मतलब खेल है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में जिस तरह की फलाही स्कीमात नाफिजुल अमल है, उस तरह की स्कीमात मुल्क में कहीं भी नाफिज नहीं की गई है। मिशन भागीरथ स्कीम की नकल करते हुए मरकजी हुकूमत भी इसे नाफिज कर रही है। वजीर खजाना ने मिशन भागीरथ के कामों को कम से कम वक्त में 36,900 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करते हुए 80 करोड़ रुपए की बचत किए जाने का इंकशाफ किया है। मिशन काकतिया और कलेश्वरम प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने तबसरे किए। रियासती वजीर ने बरकी सरबराही पर तबसरा करते हुए कहा कि अवाम ने उन्हें 24 घंटे बिजली सरबराह करने पर ही बीआरएस को इख्तियार सौंपा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि शहर हैदराबाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हब बन जाएगा। माधापुर हाईटेक्स में केटीआर के हाथों मोटर शो 2023 का इफ्तिताह हुआ है। बाद उन्होंने बेशतर ईवी कंपनियों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का मुशाहदा भी किया। आईटी वजीर ने कहा कि घरेलू कंपनियां मोटर शो में उनकी गाड़ियों की नुमाइश करने से काफी खुश है। केटीआर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ये शोबा मजीद तरक्की करेगा। उन्होंने बताया कि कई ईवी कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखती है और शहर हैदराबाद जल्द ही ई व्हीकल्स का मरकज बनेगा। उन्होंने सिट्रॉन इलेक्ट्रिक कार, क्वांटम ई बाइक और होप ई बाइक का भी लॉन्च किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली ने हुकूमत तेलंगाना के आंखों की रोशनी प्रोग्राम की तारीफ करते हुए उसे शानदार प्रोग्राम करार दिया है। असम्बली इजलास के दौरान वजीर सेहत हरीश राव मजलिस के एमएलएस को असम्बली हुदूद में लगाए गए कंटी वेलगू कैंप लेकर गए और उनकी आंखों का मुआयना भी करवाया। एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा खादरी और मुमताज अहमद खान का आई चेकअप किया गया है। एमआईएम एमएलएस ने इस फलाही प्रोग्राम को सराहते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से अवाम खासकर गरीब अफराद को बेहद फायदा पहुंचेगा। उन्होंने वजीर आला केसीआर और वजीर सेहत हरीश राव को असम्बली हुदूद में कंटी वेलगू प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने पर मुबारकबाद भी पेश की। सीएलपी रहनुमा भट्टी विक्रमार्का ने खानगी तालीमी इदारों में भारी फीस वसूल किए जाने पर बरहमी जाहिर करते हुए भारी रकम वसूल करने वाले स्कूलों पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। ऐवान से मुखातिब होते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना रियासत का जुमला कर्ज 5 लाख करोड़ रुपए हो जाने की वजह बताने को कहा। उनका कहना है कि रियासत की तश्कील के बाद मेघा कृष्णा रेड्डी, माई होम, रामेश्वर राव, बंडी पार्था साथी व दीगर की जायदादों में इजाफा हुआ है, ताहम अवाम का कोई भला नहीं हुआ। भट्टी ने कसरत से शराब की दुकानात खोलते हुए अवाम खासकर नौजवानों को शराब का आदी बनाने का इल्जाम भी लगाया है। प्राइवेट स्कूलों में फीस रेगुलेशन का मसला उठाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जिनके पास खेल का मैदान तक नहीं है, उन स्कूलों की जानिब से लाखों रुपये फीस वसूल की जा रही है। ऐसे इदारों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात न देने पर हुकूमत पर कांग्रेस कायद ने शदीद तनकीदें की हैं और कहा है कि गरीबों में जमीन तकसीम करने के बजाय हुकूमत तकसीम शुदा जमीनों पर कब्जा कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि हुकूमत को हरे रंग से क्या परेशानी है। लोकसभा में बजट पर मुबाहिसे के दौरान असद ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी की और शुबा जताया कि मोदी हुकूमत तिरंगे में से हरा रंग निकाल देगी। उन्होंने मजीद कहा कि हर मसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करने वाले वजीर आजम चीर की दुरअंदाजी और बिलखिस बानो के साथ इंसाफ पर कब बात करेंगे। बजट 2023-2024 में अक़लियतों के फंड्स को कम कर देने पर भी सरबरा AIMIM ने तनकीदें की है और अडानी घोटाले का मामला भी उठाया है। बीजेपी किसान मोर्चा लीडरों ने तेलंगाना हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। धरनी पोर्टल में तरमीम करने और किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा लीडरों ने आज असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कायदीन ने रियासत में गुंडाराज का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि धरनी पोर्टल के जरिए किसानों की अराजियात हड़पने की साजिश की जा रही है और इस तरह की गलतियों से लाखों रुपये जाया हो रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के कायदीन ने हुकूमत से किसानों के 1000 करोड़ रुपये तक के कर्ज माफ करने का मुतालबा भी किया है।
بھارت راشٹر سمیتی کے قائدین نے ڈی جی پی تلنگانہ انجنی کمار سے ملاقات کرتے ہوئے ٹی پی سی سی سربراہ ریونت ریڈی کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ بی آر ایس ایم ایل سیز نے ریونت ریڈی کی جانب سے کیے گئے تبصروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ڈی جی پی تلنگانہ سے کہا ہے کہ وہ ریونت ریڈی پر پی ڈی ایکٹ لگائے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ایم ایل سی پلا راجیشور ریڈی نے لوک سبھا اسپیکر سے بھی ریونت کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کرنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریونت ریڈی نے قبائلی یونیورسٹی کے خلاف متنازع تبصرے کیے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد مائنارٹی کانگریس چیئرمین ارشد شیخ نے چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق سے دھوبیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نمائندگی کی ہے۔ راجہ کا مسلم واشرمین ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کی موجودگی میں ارشد شیخ نے مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین کو ایک یادداشت حوالے کی اور دھوبیوں کے مسائل سے واقف کروایا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد مائنارٹی کانگریس کے چیئرمین نے دھوبیوں کے مطالبات اور مسائل حکومت کے توجہ میں لائے ہیں اور ان کے لیے خصوصی بجٹ مختص کرنے کی حکومت تلنگانہ سے مانگ کی ہے۔ وقف بورڈ دفتر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع گھوڑے کی قبرستان کی اراضی کو لینڈ گریبرز سے بچانے میں وقف بورڈ ناکام رہا ہے۔ وقف بورڈ کی لاپرواہیاں گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اسی لاپرواہیوں نے لینڈ گریبرز کے حوصلے اب اتنے بڑھا دیے ہیں کہ وہ انتہائی دیدہ دلیری سے وقف اراضیات چاہے مسجد ہو، درگاہ ہو یا پھر قبرستان قبضہ کیے جا رہے ہیں۔ لینڈ گریبرز نے وقف اراضی پر اس طرح قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے جیسے یہ وقف اراضی انہیں وراثت میں ملی ہوئی ہو۔ 25 جنوری کو ہم نے گوشہ محل علاقے میں گھوڑے کی قبرستان پر قبضہ کیے جانے اور وہاں ٹین شیڈ تعمیر کیے جانے کی خبر آپ کو دکھائی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وقف بورڈ اب تو حرکت میں آئے گا اور اراضی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن افسوس کہ وقف بورڈ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ قبرستان کی اراضی پر اب تیزی سے تعمیری کام جاری ہیں۔ اطلاع ملنے کے باوجود بھی وقف بورڈ کی جانب سے ناجائز قبضے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ وقف بورڈ کے اس طرح کے غیر سنجیدہ رویے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خود وقف اراضی کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وقف بورڈ واقعی میں سنجیدہ ہوتا تو وہ فوری طور پر کارروائی کر دیتا۔ وقف بورڈ کی اس طرح سے تساہلی برتنے سے مسلمان ہزاروں کروڑوں روپے کی اوقافی املاک سے محروم ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اقلیتی دوست کہلانے والی حکومت نے ریکارڈ روم کو مقفل کر رکھا ہے، جس کے سبب وقف بورڈ عدالت میں مقدمات ہار رہا ہے کیونکہ دستاویزات پیش کرنے میں وقف بورڈ ناکام رہ رہا ہے اور اراضیات لینڈ مافیا کو سونپی جا رہی ہیں۔ حکومت اور وقف بورڈ کے ان اقدامات سے اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف مسلمان۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہر حیدرآباد میں جتنی بھی بچی کچی وقف اراضی ہے وہ بھی وقف بورڈ کی لاپرواہی اور حکومت کے رویے کے سبب قبضہ کر لی جائے گی اور مسلمان خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے۔ خود کو اقلیتوں کی ہمدرد کہلانے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ کھوکھلے دعوے کرنے کے بجائے وقف کمشنریٹ قیام کرتے ہوئے اقلیتی ہمدرد ہونے کا ثبوت پیش کرے اور جوڈیشل پاور بھی دے تاکہ جتنی بھی بچی ہوئی اراضی ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ انتظار اس بات کا ہے کہ گزشتہ انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں پر حکومت عمل کرتے ہوئے وقف کمشنریٹ کا قیام عمل میں لاتی ہے یا پھر اسے جوڈیشل پاور دیتی ہے یا کوئی نیا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو صرف بہلایا جاتا ہے۔ دوسری جانب وقف بورڈ انچارج سی ای او خواجہ محی الدین اور وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کی جانب سے لاپرواہ وقف عملے کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم اور چھتری ناکہ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گیمنگ ہاؤس پر چھاپہ مار کر تاش اور جوا کھیلنے والے 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ٹیموں نے مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے چھتری ناکہ کے رہنے والے سنیل نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مارا جو تاش کھیلنے والوں سے کمیشن لے کر گیمبلنگ کروا رہا تھا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے 1,69,080 روپے، 10 موبائل فون اور کارڈز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور انہیں مزید کارروائی کے لیے ایس ایچ او چھتری ناکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے اے آئی ایم آئی ایم رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے سیم شاورما اینڈ مور کا افتتاح کیا ہے۔ سنتوش نگر علاقے میں سیم شاورما اور مور کے افتتاح کے موقع پر یاقوت پورہ ایم آئی ایم انچارج یاسر عرفات بھی موجود تھے۔ مقامی کارپوریٹر عبدالحنان اور پروپرائٹر نے
مہمانان خصوصی کا استقبال کیا۔ محمد حاجی نے شاورما اینڈ مور کی تمام تر تفصیلات بتائی ہیں اور عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ ایک بار شاورما اینڈ مور آ کر نئے ذائقے سے لطف اندوز ہوں۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی اور چیف سیکرٹری شانتی کماری کے ہمراہ شہر حیدرآباد میں ڈبل ڈیکر کی 3 بسوں کا افتتاح کیا۔ یہ ڈبل ڈیکر 3 بسیں مکمل طور پر الیکٹرک بسیں ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ عنقریب مزید 3 بسوں کو متعارف کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمڈا نے گریٹر حیدرآباد میں اس طرح کی 20 بسوں کو متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو مرحلہ وار انداز میں شہر کے مختلف علاقوں میں شروع کی جائیں گی۔ ہر ایک الیکٹرک ڈبل ڈیکر بس کی قیمت 2 کروڑ 16 لاکھ روپے ہے۔ اس بس میں بس ڈرائیور کے ساتھ ملا کر 65 مسافرین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ بس ایک مرتبہ چارج کرنے پر 150 کلومیٹر مسافت طے کر سکے گی۔ شہر میں متعارف کردہ 3 الیکٹرک ڈبل ڈیکر بسیں 11 فروری سے ٹینک بنڈ، نیکلس روڈ، پیراڈائز اور نظام کالج کے علاقوں میں چلائی جا سکیں گی۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے اسمبلی میں بجٹ پر مباحث کے دوران حکومت پر زور دیا کہ وہ وقف بورڈ کے مقفل ریکارڈ کو کھول کر ڈیجیٹائز کرنے کا اقدام کرے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ کے دفتر میں ریکارڈ روم کو مہربند کرنے کے سبب کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ریکارڈ روم کو مقفل کرنے سے ہمارے ہاتھوں سے ایک کے بعد ایک قیمتی اوقافی جائیدادیں چلی جائیں گی۔ انہوں نے اس سلسلے میں فوری اقدام کرنے کا مطالبہ کیا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ پرانے شہر کے ہندو بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی ان کی پارٹی نے حکومت سے نمائندگی کی ہے۔ اسمبلی میں بجٹ پر ہوئے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے قائد مجلس نے کہا کہ پرانے شہر میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو، عیسائی، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ جس طرح مجلس مسلمانوں کے مسائل کی نمائندگی کرتی ہے اسی طرح ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر کے لال دروازے کی مندر کی ترقی اور کلیان منڈپم کی تعمیر کے سلسلے میں وہ حکومت سے نمائندگی کر چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے اس مندر کی ترقی کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے لیکن کاموں کا آغاز نہیں ہوا۔ قائد مجلس نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ مندر کی ترقی کے کاموں کا آغاز کر دیں۔ اس موقع پر فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے شادی مبارک اسکیم کے تحت زیر التوا 63,000 سے زائد درخواستوں کی یکسوئی کے لیے 150 کروڑ روپے جاری کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اقلیتی بجٹ کے چوتھے حصے ماہی رقم جاری کرنے اور مقفل وقف بورڈ کے ریکارڈ کو کھول کر اسے ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ارکان اسمبلی کی خریداری کے معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کرنے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے حکومت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے واحد رکنی بینچ کی جانب سے اس کیس کی سی بی آئی کے حوالے کرنے سے متعلق فیصلے کی مدافعت کی تھی، جس کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ سپریم کورٹ کے وکیل دشینت دوے نے ایک درخواست دائر کرتے ہوئے چیف جسٹس کی بینچ سے اس کیس کی سماعت کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر افزائش مویشیاں تلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ رہائشی علاقوں میں موجود گوداموں کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ گوداموں میں خطرناک کیمیکل رکھنے کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر موصوف نے حال ہی میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے سے متاثر دکن مال کے انہدامی کارروائی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمارت کو گرانے کا کام 2 دن میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دکن مال کی عمارت کے آس پاس کے مکانات اور مقامی افراد کو کسی بھی قسم کی پریشانی کے بغیر انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے ریئل اسٹیٹ تاجر کے قتل کی وحشیانہ واردات پیش آئی۔ یہ واردات بوئن پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی۔ اے سی پی بیگم پیٹ شرون کمار نے میڈیا کو بتایا کہ موسیٰ صدیقی نامی ریئل اسٹیٹ تاجر جن کا تعلق پرانے شہر کے علاقے چندرائن گٹا سے تھا، انہیں کل شام ملزم فیاض الدین نے اپنے مکان طلب کیا۔ موسیٰ صدیقی تقریباً 7 بجے فیاض الدین کے مکان واقع دلکش نگر بوئن پلی پہنچے، جہاں ان پر فیاض اور اس کے ساتھیوں نے محلک ہتھیاروں سے قاتلانہ حملہ کر دیا۔
حملے میں زخمی موسیٰ صدیقی کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق فیاض الدین اور مقتول کے درمیان تقریباً 50 لاکھ روپے کے لین دین کا تنازع تھا۔ اسی مسئلے پر بات چیت کے بہانے منصوبہ بند طریقے سے کل موسیٰ صدیقی کو گھر بلا کر خنجر سے ان کے سر پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ دواخانہ منتقل کرنے پر وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے۔ ریاستی حکومت نے اساتذہ کے تبادلوں کے عمل میں ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے متحدہ ضلع کی بنیاد پر اساتذہ کے تبادلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے تبادلوں سے متعلق ہائی کورٹ کے عبوری حکم کا اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ GO 317 کے تحت اب تک تبادلہ کردہ اساتذہ کی سروس کو متحدہ ضلع کی بنیاد پر شمار کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو اس بات کی بھی ہدایت دی کہ وہ 12 فروری سے 14 فروری تک تبادلوں کے لیے اساتذہ کی آن لائن درخواستیں قبول کریں۔ واضح ہے کہ ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے اساتذہ کے تبادلوں کا عمل جاری ہے۔ SGTs اسکول اسسٹنٹس لینگویج پنڈت کے تبادلوں کا عمل جاری ہے، تاہم حکومت نے تبادلوں کے لیے ایسے اساتذہ کو اہل قرار دیا ہے جنہوں نے ایک ہی مقام پر کم از کم 2 سال کام کیا ہو۔ GO 317 کے مطابق حالیہ دنوں متحدہ ضلع سے نئے اضلاع کی بنیاد پر متبادلہ اساتذہ نے ایک ہی مقام پر 2 سال کی خدمات مکمل نہیں کی۔ تبادلہ ہونے والے اساتذہ نے حکومت سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ ان کی سروس کو متحدہ ضلع کی بنیاد پر حاصل کیا جائے، تاہم حکومت نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا جس پر وہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ BJP لیڈر وینکٹ رمنا ریڈی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اداروں کو فنڈز کے الاٹمنٹ میں حکومت ناانصافی سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اداروں کو فنڈز کے الاٹمنٹ تک تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر خواتین کے بجٹ میں صرف 1500 کروڑ روپے ہی الاٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر خواتین کے لیے 10,000 کروڑ روپے الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر اس ماہ کی 20 تاریخ سے بھوک ہڑتال شروع کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا۔ برقی کی بار بار کٹوتی کے خلاف کسانوں نے احتجاج کیا ہے۔ عادل آباد ضلع کے بوت منڈل میں کسانوں نے یہ احتجاج کیا۔ کسانوں کے اس احتجاج سے ٹریفک بڑے پیمانے پر جام ہو گئی اور گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ کسانوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی اور حکومت کے رویے پر شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے 24 گھنٹے برقی کے نام پر دھوکہ دینے کا ریاستی حکومت پر الزام لگایا۔ سنگریڈی ضلع کی فارما کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے گودا پوتارم علاقے میں واقع اس کمپنی میں یہ آگ اس وقت لگی جب مزدور سالوینٹ کے ٹینکر سے سامان نکال رہے تھے۔ اس واقعے کی اطلاع فائر بریگیڈ کے عملے کو دی گئی جس کے بعد بڑی تعداد میں فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ کشمیر کے گلمرگ میں ہندوستان کے پہلے گلاس ایگلو ریسٹورنٹ کا آغاز ہوا۔ اس ریسٹورنٹ میں سیاحوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ تمام سیاحوں کے لیے یہ ایک انوکھا تجربہ اور انوکھا احساس رہا ہے۔ سیاح اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جنہوں نے اسے ایک بہتر مساعی قرار دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔